अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या फरमाते हैं, इसका तर्जुमा क्या है? तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलिमा है इसको जानना, इसका इल्म हासिल करना, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी फहम हासिल करना। अल्लाह ताला फरमाते तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अब हम क्या करिए, फी ज़माना ये कलमा इतना अहम है, ये कलमे को हम सिर्फ ज़बान से पढ़ के इसका तर्जुमा करके अरबी से उर्दू में समझ रहे हैं कि हमने इस कलिमे का हक अदा कर दिया, हमने तर्जुमा करके समझ लिया, इसका हक अदा करेंगे। अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अब कलिमा जानना क्यों है? अब सिर्फ इकरार अगर करेंगे तो सिर्फ मुसलमान रहेंगे हम। ईमान वाला बनना है तो जानना जरूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान की दो शर्तें हैं, इकरारुम बिल लिसानी तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जबान से इकरार भी हो कलिमे का और दिल में तस्दीक भी हो। खाली इकरार होगा तो ईमान नहीं होगा। ईमान के लिए शर्त है, शर्त यानी दो भी कंडीशंस फुलफिल होना, दो भी कंडीशंस मुकम्मल होना। ये दो कंडीशंस खत्म मुकम्मल करेंगे तो ईमान वाले बनेंगे। इकरार भी हो कलिमे का और तस्दीक भी हो कि अल्लाह ही हाजत रवा, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। तो तस्दीक के लिए क्या चाहिए? तस्दीक के लिए तहकीक चाहिए, जानतापन चाहिए, इल्म चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। तुम जानो, जानेंगे तो ईमान वाले बनेंगे, तो जानना जरूरी है। तो हम क्या है, सिर्फ इसको पढ़ के समझ रहे हैं, हमने कलिमे का हक अदा कर दिया, हमने इसको तर्जुमा कर लिए और समझ रहे हैं। अब हमें कलमा सीखने की जरूरत नहीं। ये हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग, जो गलत फहम है, ये औलिया अल्लाह हमारी दूर करते कि कलिमे को पढ़ लिया मगर पढ़ के अब इसको समझना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लाना, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म भी है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। जानना, जानेंगे तो ईमान वाले बनेंगे। कलिमा पढ़िए मुसलमान, आप कलिमे की फहम हासिल करेंगे, उसकी समझबूझ हासिल करेंगे, उसका इल्म हासिल करेंगे तो ईमान वाले बनेंगे। और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा वही जन्नत में जाएगा, और जिसके दिल में ईमान ही ना हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में होगा। तो ईमान वाले बनना है तो ईमान वाले बनने के लिए कलिमा सीखना जरूरी है। कलमे के बगैर ईमान वाले नहीं बनते, ईमान सीखना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीखेंगे तो ईमान वाले बनेंगे। अल्लाह ताला पर भी ईमान लाना है कि अल्लाह हाजत रवा है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना, ये सीखेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में तस्दीक होगा। और जब हमारी आखिरत की तमाम मंजिल कामयाब होगी, हमारी खबर में भी कामयाबी है सवालात की, और आखिरत के तमाम मंजिलों में कामयाबी। और इस कलिमे को औलिया अल्लाह फरमाते हैं, ये कलिमे को अजली कलमा भी कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजली कलमा कहते हैं। अजली कलमा क्यों कहते हैं? औलिया अल्लाह फरमाते हैं ये कलिमा अजल से है और अबद तक रहेगा। अब अजल से है मतलब इब्तिदा से है, और वो इब्तिदा क्या है अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि कब से, कितने जमाने पहले से अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, कितना वक्त पहले से या वक्त नहीं था उस अल्लाह ताला ही बेहतर जानते। तो ये अजल से इतना अहम कलमा, अल्लाह ताला अजल से, ला इलाहा इल्लल्लाह भी अजल से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अजल से। अल्लाह ताला जो अजल से है वो खुद से है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजल से है वो अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की अता से। अल्लाह ताला खालिक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है, मगर अल्लाह ताला जो कायम है खुद से कायम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रिसालत के चर्चे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के जो चर्चे हैं, वो अल्लाह ताला की अता से। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की चर्चों के साथ भेजा कि तुम ईमान लाओ मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाओ। आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को कहते कि तुम ईमान वाली जो बन जाते उनको कहते कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाओ। अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करो तो उन पर जरूर ईमान लाना, उनकी मदद करना, उनके साथ होना। तो हर अंबिया आते और अपनी ईमान वाली उम्मत को कहते कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना।
تو لا الہ الا اللہ بھی ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، پورے کلمے پہ ایمان لانا ہے. اور یہ ازلی کلمہ ہے، ازل سے. اب اس کی مثال کیسی ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے. آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے کہ اے میرے بیٹے، تم جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو. جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا کرو. اور فرماتے آگے آدم علیہ السلام، میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. اور آگے آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمام آسمانوں کا گھوم کر مشاہدہ کیا، ایسی کوئی جگہ نہیں پائی جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو. ہر جگہ آسمان کی آپ نے گھوم لی. یہ دیکھ کے آپ مشاہدہ کر کے بتا رہے آدم علیہ السلام، ہر جگہ آسمان کا گھوم کر میں نے مشاہدہ کیا، ایسی کوئی جگہ نہیں پائی جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھو. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے باغات کے درختوں کے پتوں پر، توبی درختوں کے پتوں پر، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان، حوروں کے گلوں پر، دربانوں کی آنکھوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. اے میرے بیٹے، پھر نصیحت کنٹینیو کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے تم کثرت سے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، کیونکہ ملائکہ ہر گھڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے ہیں. یہ آپ اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو. اب ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آدم علیہ السلام اپنی امت کو کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو. تو آدم علیہ السلام بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ ہر جگہ میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا، آسمانوں کا گھوم کر مشاہدہ کیا، ایسی کوئی جگہ نہیں پائی جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہ ہو. تو یہ ذکر آپ فرما رہے کثرت سے کیا کرو، کیونکہ ملائکہ بھی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسا نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر ہے 1400 سال پہلے، یہ ازل سے آدم علیہ السلام اپنے امتیوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم دے رہے ہیں. اس کی اور ایک مثال جو ہے نا حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، ارشاد فرمایا، اے جبرائیل آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا میری عمر کتنی ہے، مگر مجھے ایک اندازہ ہے. وہ اندازہ یہ ہے کہ مطلع پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا تھا. میں نے اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے 72,000 بار دیکھا، یعنی 72,000 ٹائمز میں نے اس ستارے کو دیکھا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کیا تھا؟ اس پر حضرت جبرائیل السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل قسم ہے اللہ کی عزت کی، اللہ کی عظمت کی قسم، وہ ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ہے، یعنی وہ ستارہ میرے نور کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے وہ ستارے کو دیکھا، یہ میری عمر ہے. تو وہ اندازہ لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور 70,000 بار آپ نے دیکھا وہ نور کو. اور وہ ایک نور کب طلوع ہوتا؟ 72,000 سال کے بعد ایک بار طلوع ہوتا. تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال آپ نے وہ ستارے کو دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرا نور ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ازل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ازل سے. اللہ تعالیٰ کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کا خود سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کے چرچے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے چرچے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی عطاعت سے. تو لا الہ الا اللہ بھی سیکھنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیکھنا ہے. یہ ازلی کلمہ، یہ ازل سے، ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے ہے، یہ ازل سے ہے. ازل کی ابتدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہتر جانتے ہیں. ایک واقعہ ہے، حضرت طب اول جو تھا، ایک طبہ جو ہے نا ایک بادشاہ کو کہتے، کنگ کو کہتے.
یہ ایسے چند لوگ ہیں تبا جسے کہتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی حکومت دنیا بھر میں رہی، ایسے بادشاہ تھے. تو طب اول مطلب یہ پہلا ایسا بادشاہ تھا جس کی حکومت ساری دنیا پہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، کتابوں میں جو آیا. اب یہ کیا ہے واقعہ؟ جو طب اول تھا اس کی ساری دنیا میں حکومت تھی، وہ جگہ جگہ جاتا اور فتوحات کرتا، اور فتوحات کر کے وہاں پر اپنے خیمے جماتا، اپنے کنگڈم جماتا، اور پھر دوسری جگہ نکل جاتا. اور کہیں ایسا ہوتا، کئی جگہ ایسا ہوتا، وہ جہاں پر بھی جاتا لوگ کہتے کہ آپ یہاں پر حکومت کریں، ہم جنگ نہیں کریں گے، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا کر لیں. اور جہاں جہاں بھی یہ طب اول جاتا، جہاں بھی جاتا، وہاں کے جو خاص جو اسکالرس ہوتے، عالم ہوتے، اپنے ساتھ لے کر دنیا کی سیر کرتا، مطلب دنیا کے دوسرے علاقوں میں لے کے جاتا. مطلب ایک جگہ کے جو اسکالرس ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھتا اور اپنے ساتھ رکھ کر دوسری جگہ فتوحات کے لیے نکلتا. اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کئی جگہ اب اس کے ساتھ 4000 عالم علماء اس کے ساتھ ہو گئے. 4000 علماء جب اس کے ساتھ تھے، وہ ایک مرتبہ فتوحات کے لیے مکہ مکرمہ آیا. اب یہ طب اول جہاں جہاں بھی جاتا لوگ اس کی تعظیم کرتے، ادب کرتے. مگر جیسا ہی وہ 4000 علماء کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لایا، تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو نہ سلام کرتے، نہ ادب کرتے، نہ اس کی تعظیم کرتے. یہ پریشان ہو گیا کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میری عزت کرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، میری بڑائی کرتے، یہاں پر تو لوگ مجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہے. تو اب اس نے اپنے جو ہے نا جو وزراء ہے ان سے معلوم کیا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں پر ایک گھر ہے، اسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں. اب کعبۃ اللہ کی تعظیم اور ادب کے سے زیادہ کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے. دور دور سے یہاں پر لوگ اپنی مرادیں پوری کرنے آتے کعبۃ اللہ، اور یہ بتوں کی پوجا کرتے، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کی عزت نہیں کرتے. مگر یہ ان کے پاس بڑا مقدس ہے، یہ جو گھر ہے اللہ کا کعبۃ اللہ، یہ ان کے پاس مقدس ہے. اب طب اول نے کیا کیا؟ طب اول نے اچھا یہ بات ہے، تو طب اول نے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. طب اول کے کیا وسوسہ ڈالا کہ یہ کعبۃ اللہ کو توڑ دے. اب جیسا ہی یہ ارادہ اس کا ہوا، اور ارادہ اپنے جو وزیروں کو ہے کہنے والا تھا، یہ وسوسہ اس کے دل میں آیا، اور جو ہے نا اس سے انسٹرکشن دینا شروع کیا. جیسا ہی کہنے والا تھا کہ وہ کعبے کو توڑ دو، غلط نیت تھی، بری نیت تھی، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آ گیا. کیا عذاب تھا؟ اب اس کے ناک سے، کان سے، آنکھوں سے پیپ نکلنے لگا، خون نکلنے لگا. اور وہ ایسا خون تھا، ایسا پیپ تھا، بدبودار تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا. ایسا عذاب میں مبتلا ہو گیا. اب کئی دنوں تک علاج چلتا رہا. کئی حکیموں نے کہا کہ یہ تو دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری دنیا کی نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آئی. کئی لوگوں نے کہا. پھر کئی دن گزر گئے. جو 4000 علماء میں سے جو بڑے اسکالر تھے، انہوں نے اجازت لی کہ میں جو ہے نا طب اول سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کا علاج ہے. اب طب اول کے پاس وہ جو عالم صاحب تھے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ آپ مجھے سچ سچ بتانا، کیا آپ کو جب ان لوگوں نے مکہ کے تعظیم نہیں کی، کیا آپ نے کچھ غلط ارادہ کیا تھا؟ تو طب اول نے کہا تھا کہ ہاں میں نے غلط ارادہ کیا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو توڑ دوں. تو آپ نے فرمایا جو اللہ والے تھے، یہ اہل کتاب تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، یہ علماء، آپ نے فرمایا کہ یہ کیونکہ آپ نے غلط ارادہ کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اسی لیے آپ پر عذاب، اسی لیے آپ کے پر عذاب ہے. یہ بدبودار جو خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. فوری آپ توبہ کر لیں، انشاءاللہ یہ جو عذاب ہے ہٹ جائے گا. پھر طب اول نے فوری توبہ کی، کہا کہ آپ گواہ رہنا میں توبہ کرتا ہوں. جب اس نے توبہ کی تو وہ سارا جو عذاب تھا، وہ جو خون نکلنا تھا، وہ سب بند ہو گیا. اب اس نے کیا کیا طب اول نے جو ہے نا خوشی میں جو ہے نا کعبۃ اللہ کی تعظیم کی، اور 7 غلاف کعبۃ اللہ پہ لگائے، 7 سونے کے جو ہے نا غلاف جو لگائے، اور آج بھی وہ غلاف کعبۃ اللہ میں لگائے جاتے. تو جیسا ہی غلاف لگائے، آپ نے وہاں کے لوگوں کی مدد کی. پھر وہاں کے جو ہے نا وہاں سے سفر کے لیے پھر دوسری جگہ نکلا. دوسری جگہ کہاں ہے؟ وہ مکہ مکرمہ سے اب مدینہ منورہ کو ہے. اب مدینہ منورہ کو جب آئے، مدینہ منورہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے نا یثرب کہا جاتا تھا. اب یثرب میں ہوا ہے. اب یثرب میں جب 4000 علماء کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب آیا،
کچھ دن وہاں قیام کیے وہ لوگ. کچھ دن قیام کرنے کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ چاہ رہا تھا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ. مگر جیسا ہی وہ نکلنے والا تھا، وہاں کے جو علماء تھے ساتھ میں 4000 جو علماء تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. اب یہ پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھ آپ لوگ کیوں نہیں چلنا چاہتے. تو وہ جو ایمان والے تھے، وہ جو علماء تھے، انہوں نے کہا کہ جو نشانیاں ہماری تمام کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، وہ لوگ جو نشانیاں تمام پرانی کتابوں میں آئی ہے، وہ نشانیاں یثرب کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے والے، ہجرت ہونے والی ہے مکے سے مدینے یثرب کو، تو وہ نشانیاں ہم یہاں پر مدینہ منورہ میں پاتے ہیں. تو اب ہم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے، ان پر ایمان لانا چاہتے، تو اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. تو یہ پریشان ہو گیا. اب اس نے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آنے والے، تو اس نے بھی عہد کر لیا کہ 1 سال یہاں پر قیام کر لیا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا. مطلب ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ 1 سال وہاں پر ٹھہر گیا. اب وہ 1 سال وہاں پر ٹھہر گیا. 1 سال ٹھہر کر وہاں پر جتنے بھی علماء تھے ان کے لیے، تمام کے لیے گھر بنائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک گھر بنا. یہ واقعہ کا ہے 1000 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا ہے. کیسا تعظیم کر رہا ہے. ابھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ذکر ہے ازل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تھا. اب وہ شخص نے کیا کیا، تمام علماء کے لیے گھر بنایا، وہاں کی جو باندیاں تھی ان سے ان کی نکاح کرایا، ان کی شادی کرائی، اور جو ہے نا اپنی جو دولت تھی وہاں پر تقسیم کرائی. اب 1 سال ہو گیا. 1 سال ہونے کے بعد اس نے جو بڑے علماء تھے، 4000 علماء کے جو سردار تھے، ان سے کہا کہ میں تو اب یہاں سے جا رہا ہوں، 1 سال ہو گیا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو یہ خط ہے میرا، وہ خط ان کو پہنچا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پہنچا دینا. اگر آپ کی بھی ملاقات نہ ہو تو آپ اپنی اولادوں کو، اپنی نسل کو یہ نصیحت کرنا کہ یہ خط جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ جائے، ہجرت کر جائے، تو ضرور یہ خط وہاں تک پہنچا دینا. تو ٹھیک ہے، وہ علماء نے کہا، وہ جو سردار ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے راستے نکل پڑا. تو وہ جو خط تھا اس میں اس نے کیا لکھا تھا، اس میں یہ لکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس نے کہا آپ کے رسالت پر ایمان لاتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے دین پر قائم ہوں. اور اس نے یہ بھی لکھا، اس کی فہم ہے، جو لیٹر کی فہم ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے دین پر قائم ہوں اور میری شفاعت قیامت کے دن آپ کری. اور اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اپنی پہلی امت میں مجھے شامل کرنا، یعنی مجھے اپنا پہلا امتی بنا دینا. دیکھا آپ نے، 1000 سال پہلے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں فرمائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں، احترام میں اس نے گھر بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص گھر بنایا، اور لیٹر بھی لکھتا ہے کہ یہ جو ہے نا مجھے اپنی امت میں شامل کر لیجئے، مجھے اپنا پہلا امتی بنا لیجئے. میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے رسول ہونے پر ایمان لاتا ہوں، آپ کا جو دین ہے میں اس پہ قائم ہوں، اور آپ کی امت میں، پہلی امت میں مجھے شامل کر لیجیے، یعنی مجھے پہلا امتی بنا لیجیے. وہ عرضی وہ ایک لیٹر کی شکل میں وہ سردار تھے علماء کے، ان کو دے دی. اب وہ جو علماء تھے، جو بڑے تھے، ان کی اولاد میں سے ایک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط محفوظ تھا. اب آپ نے کیا کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، جب راستے میں تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کا نام تھا ابو لیلا کو خط دے کر بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں ہوں گے، یہاں آنے سے پہلے یہ خط دے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط پہنچانے کی ذمہ داری تھی ابو لیلا کی. اب ابو لیلا نے گھوڑا لیا، گھوڑے سے جو ہے نا سوار ہو، جیسا ہی قریب میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھ کر رک گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلا کو دیکھ کر فرمایا، اے ابو لیلا، طب اول کا خط لائے ہو؟ اب ابو لیلا پریشان کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلا کو نہیں دیکھا، ابو لیلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر ابو لیلا پریشان ہے کہ یہ میں تو پہچانتا نہیں ہوں، اور کیسا پہچان گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط لیا. خط لے کر جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ابو لیلا کا خط ہے، اسے پڑھو، یہ طب اول کا خط ہے، اسے پڑھو.
پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ خط پڑھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مکمل کی، مدینہ منورہ پہنچے، اب آپ اپنی اونٹنی کے ساتھ پہنچے. اب سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. سارے گھروں کو سجایا گیا، اسٹریٹس کو سجایا گیا، سب لوگ خوش ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ منورہ میں ہونے والی. سارے لوگ خوش تھے. اب سارے لوگ یہی چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کا دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. یہ اونٹنی جو ہے اللہ کے امر پہ، اللہ کے حکم پہ قائم ہے. یہ جہاں رکے گی وہاں پر میں قیام کروں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو چھوڑ دیا. اونٹنی جو ہے نا جا کے اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رک گئی. تو جو وہی گھر تھا جو طب اول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا. تو اخلاص تھا اس کے پاس، نیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گھر کی حفاظت کی. دل سے جو کام ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول بھی قبول کرتے. تو وہ گھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے طب اول کے ہاتھ سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا تھا. تو بات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ازل سے. ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ابھی بھی 1400 سال پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے سے. اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہمیں کتنا تعظیم، کتنا ادب، کتنا احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا چاہیے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ انتظار میں تھے سالوں، اور انتظار میں رہنے کے باوجود بھی کہیں کو تو ملاقات کا موقع نہیں ملا. اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گھر بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گھر طب اول نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. تو اخلاص کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، جب دل سے کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو کام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی نیت بھی اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو بھی قبول کرے، اور جو اس کی نیت تھی، جو لیٹر پہنچنا تھا وہ بھی پہنچ کے رہا. تو آج بھی اس کو یاد کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کی نیت اچھی تھی. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازلی کلمہ ہے، ازل سے ہے. یہ ازلی کلمے کو دل میں تصدیق کریں گے تو ایمان والے بنیں گے. اس کی تصدیق دل میں ہوگی کہ اللہ حاجت روا ہے، اس کی تصدیق دل میں ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ بھی تصدیق کرنا ہے. تو ہماری آخرت کی تمام منزلوں میں کامیابی ہے. دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو ایمان حاصل جو بندہ نہیں کرتا تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور ایمان جس کے دل میں داخل ہوتا ہے اس کا فائدے کیا ہوتے ہیں، اور جو منمانی کرتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. آپ اس مثال سے فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں کہ ایک شخص تھا، بڑا ظالم شخص تھا. اس نے کیا کیا، راستے میں جو ہے نا ایک کانٹے دار درخت بویا، جو کانٹے کے درخت ہوتے وہ بویا. اب وہ کانٹے دار درخت بویا، جب راستے سے لوگ جانے لگے تو وہ راستے میں جو کانٹے دار درخت تھا وہ بڑی تکلیف دینے لگا لوگوں کو. اتنی تکلیف دینے لگا کہ جسم سے خون نکلنے لگا. اتنی تکلیف دینے لگا کہ لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اسے بدوا دینے لگے اس ظالم شخص کو، کیونکہ اس نے وہ درخت لگایا تھا. اب لوگوں نے شکایت کی امیر سے اس ایریے کے کہ بھائی یہ جو شخص ہے کانٹے دار درخت ہے نکالتا نہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. امیر نے اس کو بلایا، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ درخت نکالتے کیوں نہ ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ضرور کل نکالوں گا. پھر لیکن وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، میں کل نکالوں گا. وہ ایزی لے لیا. اب وہ ایزیلی لیا، پھر لوگ گزرنے لگے راستے سے، پھر جو ہے نا درخت بڑھتا گیا، لوگوں کو اور تکلیف دینے لگا، خون نکلنے لگا جسم سے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لوگوں کو بڑی اذیت ہوئی، لوگ جو ہے نا بدعا دینے لگے. پھر امیر نے اسے بلایا، پھر پوچھا کہ درخت نکالتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں ضرور کل نکالوں گا. اب وہ کل کہتا رہا. اب وہ اتنا وقت گزر گیا کہ درخت اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، درخت مضبوط ہو گیا، بڑا ہو گیا، مگر یہ جو ہے نا کمزور ہو گیا. اب بڑا پریشر آیا اس کو درخت نکالنے کے لیے. اب درخت تو مضبوط ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب یہ کمزور ہو گیا. جب یہ درخت کو نکالنے گیا، جب اس کو پریشر آیا کہ درخت کو اب نکالنا ہے، جب یہ درخت کو نکالنے گیا تو یہ درخت الٹا اسے نقصان کرنے لگا. اب یہ درخت جب نکالنا تھا، جب نہیں نکالا.
اب جب نکالنے کی باری آئی، جب یہ مضبوط ہو گیا، دب نکالنے گیا تو یہ درخت الٹا اس کو نقصان دینے لگا، اس کو تکلیف دینے لگا۔ اب یہ مثال دیکھیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اولیاء اللہ فہم دیتے ہیں اس سے، کہ دل کی مثال ایک زمین کی طرح ہے۔ دل کی مثال ایک زمین کی طرح ہے۔ زمین میں جو کانٹے دار درخت ہے وہ اس کی مثال جو ہے نا کفر، شرک، نفاق کی ہے۔ دل میں یا تو ایمان ہوگا یا تو کانٹے دار درخت ہوں گے، یعنی کانٹے دار درخت مطلب یا تو ایمان ہوگا دل میں یا کفر ہوگا، یا تو ایمان ہوگا یا تو شرک ہوگا، یا تو ایمان ہوگا یا تو نفاق ہوگا۔ یہ کانٹے دار جو درخت ہے جسم دل میں، اس کی مثال کفر کی ہے، شرک کی ہے، نفاق کی ہے۔ جب دل میں یہ کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا، ایمان نہیں لگا، جو الازلی کلمے کی تصدیق نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ جانے گا نہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ حکم پہ نہیں چلے گا، دل میں تصدیق نہیں ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کا جانتا پن، اس کی تحقیق نہیں کریں گے، دل میں کیا آئے گا؟ کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق آئے گا۔ جب یہ دل میں کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق آئے گا، تو یہ جو کانٹے دار درخت ہے، یہ دل میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، دل میں رہنے کی وجہ سے اب یہ لوگوں پر ظلم کرے گا۔ جس طرح وہ کانٹے دار درخت بڑھتا گیا، تمام لوگوں کو، وہ محلے کے دوسرے ایریاز کے تکلیف دینے لگا، اسی طرح سے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ کانٹے دار بیج جو دل کی زمین کا ہے، یہ کانٹے دار درخت جو دل کی زمین کا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے لگا۔ اب وہ شرک کرنے لگتا ہے، کفر کرنے لگتا ہے، اب شوہر بیوی پر ظلم کرنے لگتا ہے، اپنے ماں باپ پر ظلم کرنے لگتا ہے، اپنے پڑوسی پر ظلم کرنے لگتا ہے، آفس میں چھوٹے امپلائیز پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اب دل میں کانٹے دار درخت ہے، یعنی کفر ہے، شرک ہے، نفاق۔ یہ کفر، شرک، نفاق جو ہے کانٹے دار درخت ہے، جب نکالنا ہے جبھی نکالیں، جتنا جلدی نکالیں گے اتنا اچھا ہے۔ اب وہ شخص نے کیا کیا؟ جب اس کو کہا گیا تھا حکم، وہ امیر کی مثال اولیاء اللہ کی ہے، فرماتے اولیاء اللہ نے اسے کہا تھا کہ امیر نے کہا تھا کہ کانٹے دار درخت نکال لو، لوگوں کو تکلیف ہو رہی، اس نے کہا کہ میں کل نکالتا ہوں، ایزی لے لیا، میں کل کر لیتا ہوں۔ ایک وقت ایسا آیا وہ درخت پڑ گیا، وہ مضبوط ہو گیا اور یہ کمزور ہو گیا، اور درخت مضبوط ہو گیا، اور وہ درخت کو نکالنے گیا تو درخت جو ہے نا اس کو تکلیف دینے لگا۔ تو ہمارے دل میں بھی جو کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اگر ہم شروع میں اب نہیں نکالیں گے، کلمہ نہیں سیکھیں گے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ کے تحت یہ ازلی کلمے کی تصدیق نہیں کریں گے، تو دل میں کیا ہوگا؟ کفر، شرک، نفاق ہوگا۔ اور جب یہ دل میں کفر ہوگا، بندہ اپنے آپ پہ تو ظلم کر رہا ہے، پھر دوسروں پہ بھی ظلم کرے گا، بیوی پہ ظلم کرے گا، بچوں پہ ظلم کرے گا، ماں باپ پہ ظلم کرے گا، دوستوں پہ ظلم کرے گا، محلے والوں پہ ظلم کرے گا، آفس والوں پہ ظلم کرے گا، رشتے داروں کے ساتھ ظلم کرے گا۔ کیوں؟ دل میں کانٹے دار درخت ہے، دل کی زمین میں کفر کا درخت ہے، شرک کا درخت ہے، نفاق کا درخت۔ اب یہ کفر کا، شرک کا، نفاق کا درخت ہے، اسے نکالنا ہے تو اولیاء اللہ کی بات سن لیتا۔ اولیاء اللہ کیا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا حکم کیا ہے؟ کہ پہلے ایمان سیکھو، ایمان کے ساتھ عمل سیکھو، اعمال کی درستگی کے لیے ایمان ضروری ہے فرماتے۔ تو ایمان سیکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ایمان نہیں سیکھیں گے، جب تک دل میں تصدیق نہیں ہوگی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، جب تک یہ کفر رہے گا، شرک رہے گا، نفاق رہے گا۔ تو فعلم انہ لا الہ الا اللہ یہ تعلیم دیتے اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کی مثال وہ امیر کی طرح، امیر نے کہا تھا اسے کہ درخت نکال لو، نہیں سنا تو نقصان ہوا، اس زندگی پر نقصان میں رہا۔ اب ہمیں بھی جو حکم دینا اولیاء اللہ کہ دل کا کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، یہ نکال لو۔ یہ نکالنے کے لیے جو ذریعہ لا الہ الا اللہ۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سیکھیں گے، کفر نہیں جائے گا، نفاق نہیں جائے گا، شرک۔ تو اسے نکالیں گے، دل میں تصدیق ہوگی لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں محبت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ جب اس میں دل میں اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تصدیق ہوگی، تو بندہ جو ہے نا اپنے آپ پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، لوگوں پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں اب جو زمین ہے دل کی، اس میں اب ایمان کا پودا ہے، یا ایمان کا درخت ہے، کفر کا، شرک کا، نفاق کا درخت نکل گیا۔ تو ایمان سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان سیکھیں گے تو جو گناہوں کی زندگی ہے اس سے نکل کے نیکیوں کی زندگی میں آئے گا۔ ایمان سیکھیں گے تو اللہ کے قریب میں ہوں گے۔ یہ ازلی کلمہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کلمہ کچھ سالوں پہلے آیا، ازل سے کلمہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمے کو چینج نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ ازل سے رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازل سے رکھے۔ کیوں رکھے؟ اس کی اہمیت دیکھے، اللہ تعالیٰ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تم جانو لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہ کلمے کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ہمیں یہ کلمہ سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی فہم حاصل کرنا ہے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہمارے دل میں کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق آئے گا، اور ہمارے اعمال جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں۔ اعمال کی درستگی کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ
مثال دیتے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا جو مومن کی مثال دیتے، جو مومن ہوتا ہے جو مومن نہیں ہوتا اس کی مثال دیتے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے ہر عمل میں اس کی نظر اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے، مومن کی نظر ہر عمل میں اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے یہ عمل میں اللہ کی رضا ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے، وہ دیکھتا ہے یہ عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں۔ اب ہم جو عمل کرتے ہیں ہماری نظر مخلوق پہ رہتی کہ اس کو راضی کر لوں، باس کو راضی کر لوں، ماں باپ کو راضی کر لوں، یہ راضی ہم مخلوق کی خوشی کے لیے عمل کرتے۔ مومن کی نظر کیا ہوتی ہے، چاہے وہ لوگوں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، ہزاروں لوگ اس کے خلاف کیوں نہ ہو، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ راضی ہے نہیں، اللہ کی نظر مومن کے عمل میں ہر عمل میں اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی اس میں راضی پن ہے یا ناراضگی پن، اگر راضی ہونے والی بات ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ تو مومن کے ہر عمل میں اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے دنیا اس کے پاس خود آتی ہے، مومن کے پاس خود آتی ہے، سر پہ ٹوکرا لے کے آتی ہے، آپ فرماتے ہیں، اور وہ سر پہ ٹوکرا لے کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ مومن کیا کرتا ہے اس میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے اور وہ دنیا چلے جاتی ہے، دنیا سر پہ ٹوکرا لے کر آتی ہے، وہ اس کے سامنے پیش ہوتی ہے، وہ مومن کیا کرتا ہے اس میں سے جو اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوتا، جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کرتا، جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، وہ دنیا کے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور دنیا اس کو ذلیل کر رہی ہوتی ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے دنیا اس کے پاس آتی ہے، خود ٹوکرا سر پہ رکھ کے لاتی ہے، وہ مومن کیا کرتا ہے، ایمان والا جس کے دل میں تصدیق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنا حصہ لے لیتا ہے، دنیا چلی جاتی ہے۔ جو ایمان نہیں آتا، جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ دنیا کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اب دل میں کفر کا پودا ہے، شرک کا پودا ہے، نفاق کا پودا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کے سامنے جو ہے نا، مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکتا ہے، اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ بھی ادب کرتا ہے، اپنے خلق کے ساتھ بھی ادب کرتا ہے، اپنے روح کے ساتھ بھی ادب کرتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جو مومن نہیں ہوتا، جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ دنیا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتا ہے، وہ دنیا کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے بول کے نہیں جھکتا، رب کے سامنے نہیں جھکتا اور رب کا ادب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا، تو دنیا اس کو ذلیل کر دیتی۔ تو یہ فرق ہے، آپ نے یہ فلسفہ بتایا۔ تو مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تصدیق ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں تصدیق ہو کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، جس کے دل میں تصدیق ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، جو یہ تصدیق کر لیتا ہے دنیا اس کے پاس خود سور کے آتی ہے۔ اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دنیا میں سے جتنا حصہ اس کو چاہیے وہ لے لیتا ہے اور دنیا اس کے پاس چلی آتی ہے۔ اور جو ایمان کی تصدیق نہیں کرتا، دل میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کرتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتا، یہ علم حاصل نہیں کرتا، فعلم انہ لا الہ الا اللہ پہ علم عمل نہیں کرتا، وہ بے ایمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کے پاس جہاں کہیں بھی جاتا ہو، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے کا ہو، ذلیل ہو کے آتا ہے۔ تو ایمان والے بنیں گے تو یہاں پہ بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ایمان سیکھنا ضروری ہے، ایمان کی اہمیت بڑی اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس بڑی اہمیت ہے۔ ہم اعمال کو لے کے سمجھ رہے ہیں، کافی ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پہ، اور ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ ازل سے کلمہ، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے دن پہلے، تھوڑے سال پہلے، یہ کلمہ ازل سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام فرشتے یہ کلمے کا ورد کرتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام فرشتے ذکر کرتے، تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے۔ تو یہ ازل سے کلمہ ہے۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 97 to 100۔ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک عمل کرے کوئی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو۔ ایمان رہے گا تو عمل پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عمل کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک عمل کر رہے ہیں تم، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ، عمل میرے پاس ایمان کے ساتھ قبول ہے۔ تو کیا ہے اجر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم دنیا میں بھی اس کو ایک اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کو قیامت کے دن بھی ایک اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل کرتے نا، مرد بھی ہو یا عورت ہو، ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے، آخرت میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے، ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے پر اللہ تعالیٰ۔
دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے بول رہے اللہ تعالیٰ. اچھی زندگی بسر کرائیں گے بول رہے اللہ تعالیٰ. تو کس کو اچھی زندگی ہے؟ ایمان والے. ازلی کلمے کی جب تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم مرد ہو یا عورت ہو یہ ایمان آئے گا اور تم جو نیک عمل کر رہے میں قبول کروں گا. کب ایمان رہے گا تو قبول کروں گا، دنیا میں بھی اچھی زندگی دوں گا اور قیامت کے دن بھی اچھی زندگی دوں گا. اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو شیطان مردود کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو. جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کچھ زور نہیں. اب جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میری پرورش کرنے والا ہے، یہ کب ہوگا؟ یہ تصدیق کب ہوگی کہ اللہ پالنے والا؟ جب ازلی کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق ہوگی تو بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا کہ میرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر شیطان کا کچھ زور نہیں. اب ہمارا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان. شیطان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے وہ شیطان، تو ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی شیطان. کیونکہ اللہ کا جو دشمن، اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے وہ دشمن کو دکھتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وہ دکھتا نہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا پرورش کرنے والا ہے، میرا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں تصدیق ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تصدیق اگر ہو گئی تو شیطان کچھ زور نہیں چلائے گا اپنے پر. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلے گا. اب کس پر چلے گا؟ انہی لوگوں پر چلے گا جو اسے اپنا رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. اس کا زور کس پہ چلے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کا زور اسی پہ چلے گا جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالتا. وسوسے کیا ڈالتا؟ کہ یہ کام جو ہے نا تو خود کر رہا بول کے ڈالتا، میں کر رہا ہوں بول کے ڈالتا. شیطان یہ کام جو ہے نا پیسے کر رہے ہیں بول کے ڈالتا. دل میں کیا آنا تھا؟ دل میں جو ہے نا یہ آنا تھا کہ اللہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. جب یہ دل میں اللہ ضرورتیں پوری کرنے کے علاوہ جو کام جو دل میں وسوس جو چیزیں آتی ہیں کہ مخلوق سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی، تو یہ شیطان کی وسوسے کہ میری ضرورتیں جو نوکری سے پوری ہو رہی، میری ضرورتیں جو ہے بینک بیلنس سے پوری، یہ شیطان ڈالتا وسوسے. جب یہ وسوسے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے وسوسوں کے سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرتے. اللہ تعالیٰ حاجت روا کلمے میں ایمان لے رہے ہیں مگر زبان سے لے رہے ہیں. اب دل میں کیا ہے؟ انہیں بھی میرے کو پال رہا، دوست بھی پال رہا، بھائی بھی پال رہا، رشتہ دار بھی پال رہا، یہ دل میں ہے. تو زبان پہ ہو گیا، دل میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ شریک مقرر کرنے والے. اور ایسے لوگ کون ہیں؟ یہ شیطان کے ساتھ اپنا رفیق بنا رہے ہیں، شیطان کو اپنا رفیق بنا رہے ہیں. شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا. تو شیطان ایمان کا چور ہوتا ہے. وہ ایمان کو چوری سے بچانے کے لیے کلمہ کا سیکھنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ سیکھیں گے، ازلی کلمہ کی تصدیق ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ سیکھیں گے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ سیکھیں گے. جب تک سیکھیں گے، سیکھتے رہیں گے، مرتے دم تک یہ ایمان نہیں چرائے. پیچھے تو لگے ہوا رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بندے کو خود بچائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی مگر سیکھنا ضروری، کوشش تو کرنا ہے. قرآن سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 19. تو اے پیغمبر یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کیا ہے؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ تم علم حاصل کرو، جانو، یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یقین کب آئے گا؟ یقین تحقیق کے بغیر نہیں آئے. یقین کے لیے، تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے، جانتا پن ضروری ہے. تو علم حاصل کرنا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو اے پیغمبر یقین رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اپنی خطا کی معافی مانگتے رہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہو اور سب مسلمانوں مردوں اور سب مسلمانوں عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگو. سب مسلمانوں مرد اور مسلمانوں عورتوں کے لیے بخشش مانگو. اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے اور رہنے کی خبر رکھتا ہے. قرآن سورہ صاف آیت نمبر 6. اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی اللہ تعالیٰ فرما رہا. کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل کو کہا میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میں اللہ کے پاس بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں جو کتاب تم مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے، ایک پیغمبر میرے پاس آنے والے جن کا نام احمد ہوگا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کر رہے ہیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے جن کا نام احمد ہوگا. قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر کیا فرما رہے ہیں آپ؟ جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں، ان کی خوشخبری سناتا ہوں.
پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے، جب آپ نے کھلی نشانیاں بتائی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، ان پر تم ایمان لانا، خوشخبری سنائی، ان پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایمان لانا، یہ ایمان لاؤ گے تو کامیابی ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لوگوں نے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، کہہ دیا، مانے نہیں، منمانی کرے، کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو منمانی کرے، چوچرا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو نہیں مانے، تو ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے۔ مانیں گے مسلمان، جانیں گے تو مومن۔ تو یہ ازلی کلمہ جب سیکھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن بھی دل میں تصدیق ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ بھی تصدیق ہوگی۔ دو بھی ضروری ہے، کلمہ ازل سے ہے، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے رکھا اور یہ ابد تک رہے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ جانو گے تو مومن بنو گے، لا الہ الا اللہ جانو گے تو محسن بنو گے۔ تقوی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جو مکرم شخص ہے وہ ہے متقی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ یہ قوم کے پاس آج نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ ہمارے انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی کہ پڑھ لیا تو کافی ہے سمجھنا، یہ پڑھ کے اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی فہم حاصل کرنا ہے۔ تو فہم حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس جانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کون ہے؟ وہ اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کے پاس جانے سے شیطان روکتا۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جب جائیں گے، اس کی فہم بتائیں گے کہ ایمان کی اہمیت جب بتائیں گے، ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سیکھیں گے تو ہم ایمان والے بنیں گے۔ جب ایمان والے بنیں گے تو دل میں تصدیق ہوگی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو ہماری خبر کی جو منزل ہے، جاتی جو منزل ہے ہماری خبر کی مرتج، 3 سوالات ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا۔ وہ 3 سوالوں کی کامیابی کا دار و مدار یہ کلمے پہ، یہ ازلی کلمے پہ، یہ ازلی کلمہ سیکھیں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں گے، جتنا سیکھیں گے اتنا آسانی ہوگی آخرت، اور تمام کامیابی کا دار و مدار خبر کی کامیابی آخرت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی خبر کی منزل کامیاب اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ تو خبر کی منزل کامیاب کرنا ہے، جہاں تک جو ایگزام ہے اس کو لکھنا ہے صحیح، تو کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھیں گے ہم، کلمہ سیکھیں گے، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی فہم حاصل کریں گے، تو یہاں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ بولا گیا، کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا، اس میں اخلاص عطا فرما، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ لا الہ الا اللہ۔